प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। और मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर ये मुमकिन किया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाले बने, सुनने वाले बने और सबसे बढ़कर अमल करने वाले बने, क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। आए आज के टॉपिक की तरफ बढ़े। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन हम सब की ज़िंदगियों में गहरे तौर से काम करे। आज हम बात करने जा रहे हैं खुदा की मर्ज़ी पर। हम बात करेंगे कि खुदा की मर्ज़ी को हम किस तरह से अहमियत देते हैं और क्या आज हमारी ज़िंदगियों में खुदा की अहमियत है, खुदा की मर्ज़ी की अहमियत है। यानी कि आज हम सीखेंगे कि खुदा की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, कि खुदा ने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से बनाया। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बग़ैर हमारा कोई गुजारा नहीं, या फिर जिन चीज़ों के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि सूरज, चाँद, सितारे, चरिंद परिंद और हर एक चीज़ को खुदा ने बड़ी खूबसूरती से खल्क़ किया और खुदा ने अपनी मर्ज़ी से इन सब चीज़ों को खल्क़ किया। किसी ने भी खुदा को ऑर्डर नहीं दिया, खुदा ने हर एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी से खल्क़ किया। और ज़बूर 135 उसकी 6 आयत में कुछ यूँ लिखा है कि आसमान और ज़मीन में, समंदर और गहराओं में खुदावन ने जो कुछ चाहा वही किया। जी हाँ, हमारे ज़िंदा खुदावन ने जो कुछ चाहा अपनी मर्ज़ी से किया, मर्ज़ी के मुताबिक इनको बनाया। और दूसरा सैमुएल उसका 7 बाब और उसकी 21वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब बड़े बड़े काम किए हैं, कि उसने अपनी मर्ज़ी से बड़े बड़े काम किए कि कोई खुदा को मजबूर नहीं कर सकता कि ये ऐसे काम उसने क्यों किए। उसने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से बनाया। और जब खुदा ने अपनी मर्ज़ी से इन सब चीज़ों को हमारे लिए खल्क़ किया, तो खुदा ने इन सब चीज़ों को जब वो खल्क़ कर रहा था तो उसने इंसान को भी अपनी मर्ज़ी से बनाया, अपनी मर्ज़ी से खल्क़ किया। और पैदाइश उसका 1 बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, और जब हम इस कायनात का हिस्सा हैं तो हमारे लिए ये सबसे अहम है कि हम उसकी मर्ज़ी को जानें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और उसकी मर्ज़ी को जानने वाले बने। और खुदा खुद चाहता है कि लोग उसकी मर्ज़ी पर चले। हम देखेंगे 1 सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 35वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि और मैं अपने लिए एक वफ़ादार काहिन बर्पा करूँगा जो सब कुछ मेरी मर्ज़ी और मेरी मंशा के मुताबिक करे। हम देखते हैं कि जब साइंसदान या इंजीनियर्स कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, या जैसे कोई मशीन बनाते हैं, या जैसे ऐसी ज़रूरियात की हमारी ज़रूरियात की ऐसी चीज़ें जब वो इन्वेंट करते हैं, तो उन चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक बुकलेट होता है जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशंस लिखी होती है, डायरेक्शंस लिखी होती है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि बनाने वाले को इस चीज़ का बेहतर तौर से पता होता है कि ये चीज़ किस तरह से इस्तेमाल होगी और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। उसी तरह से खुदा ने हमें भी अपनी मर्ज़ी से खल्क़ किया। ख्वाह वो सूरज, चाँद, सितारे, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, इंसान, फरिश्ते, उसने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से खल्क़ किया ताकि ये दुनिया बेहतर तरीके से खुदा की मर्ज़ी पर चलने वाले बने, खुदा के अहकामात पर चलने वाले बने और उसकी मर्ज़ी को अहमियत देने वाले बने और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले बने।
ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اگر لوگوں کو دیکھیں تو آج وہ اپنی خواہشات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بطور کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں خدا کی مرضی کو وہ اہمیت دیتے ہیں یا خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں ہے کہ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ان لذتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ان سب چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی کو جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم خدا کی مرضی کو اہمیت نہیں اپنی زندگی میں دیتے کہ خدا کی اس بات میں ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ ہم زندگی اسی طرح سے بنا کسی مقصد کے، بنا کسی وجہ کے گزارے چلے جاتے ہیں، گناہوں میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں آج کیسی ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری زندگیاں گہری دلدل میں پھنستی جا رہی ہیں اور ہم خدا کی مرضی کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی خواہشات ہمیشہ مٹتی رہتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، جو خداوند کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو خداوند کی مرضی کو اہمیت دیتا ہے، وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سب چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں جو کہ دنیاوی ہیں، وقتی ہیں، ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال میں، خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے جئیں تو ہمارے لیے خدا کی مرضی کو جاننا، خدا کی مرضی کو سمجھنا، خدا کی مرضی کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ کتنا اہم ہے خدا کی مرضی کو جاننا، کتنا اہم ہے ہمارے لیے خدا کی مرضی پر چلنا، کتنا اہم ہے ہمارے لیے خدا کی مرضی پر قائم رہنا۔ اور رومیو 2 باب اس کی اگر 12ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی نیک ہے، خدا کی مرضی پسندیدہ اور کامل ہے۔ خدا کی مرضی میں کوئی نقص نہیں ہوتا، خدا کی مرضی میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، خدا کی مرضی میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی مرضی نیک ہے، ہمارے حق میں پسندیدہ اور کامل ہے۔ اور ایماندار خدا کی مرضی جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پہلا سلاطین 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ یہوسف جو شاہ اسرائیل ہے خدا کی مرضی جاننے کا خواہش مند ہے۔ اور زبور اگر ہم 143 اس کی 10ویں آیت میں داؤد نبی بھی خدا کے سامنے اس بات کو کہتے ہیں کہ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ جی ہاں، داؤد نبی بھی اپنے زبوروں میں خدا کی مرضی کو اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ بھی خدا کی مرضی پر چلنا اور خدا کی مرضی کو اہمیت دینا سب سے اہم اپنی زندگی میں کام سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کیسی برکت تھی، ان کی زندگیاں کیسی خدا کے خوف میں تھی، ان کی زندگیاں کیسے خدا کے ساتھ چلتی رہیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے خدا نے انہیں برکتوں سے مالا مال کیا۔ ہم سب سے بڑی مثال دیکھتے ہیں ابراہیم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے ساتھ وفادار رہا۔ بڑھاپے میں جب خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے سیر کیا اور اسے اسحاق بخشا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمیشہ خدا کے تابع رہا، ہمیشہ خدا کی مرضی میں رہا، اور جب خدا نے دیکھا کہ میرا بیٹا ابراہیم میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، کتنا میری مرضی کو اہمیت دیتا ہے، باپ نے اس سے کچھ وقت کے لیے صرف اس کے ایمان کو پرکھا، اور
جب خدا نے اسے کہا کہ ابراہیم مجھے تیرا بیٹا چاہیے، اور اس نے اس چیز کو بھی جو کہ سب سے پیارا تھا، جو کہ اس کے سب سے قریب تھا، جو کہ ایک واحد اس کا سہارا تھا، اس نے باپ کا کہنا مانا، اس کی مرضی پر عمل کیا، اس کی مرضی کو اہمیت دی اور چپکے سے، اور اس فیصلے کو اس نے قبول کیا۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہماری زندگیوں میں کتنی ایسی اہم چیزیں ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں میں ایسے کتنے اہم اور ایسے ہمارے قریب لوگ جو ہوتے ہیں، ہم ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، شاید خدا سے بھی بڑھ کر ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے، اگر ہمارے اپنے کاموں کے سبب سے، ہماری اپنی غلطیوں کے سبب سے کچھ ایسے نقصانات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا کوئی بہت قریبی مر جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم اس چیز میں اپنی بجائے مرضی کو، اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے ہم خدا پر اس چیز کو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے خدا نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ بے شک خدا کی مرضی ہے ہر چیز میں، لیکن خدا کی مرضی نیک ہے، کامل ہے اور پسندیدہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے یونا نبی کے بارے میں، ہم دیکھیں گے یونا نبی کی زندگی کے بارے میں کہ خدا نے یونا نبی سے کیا کہا تھا۔ خدا نے یونا نبی سے کلام کیا کہ تو نینوا کو جائے گا اور وہاں ان لوگوں سے کہے گا، ان کے لیے کلام لے کر جائے گا۔ لیکن یونا نبی نے کیا کیا؟ خدا کے کہنے کو، خدا کی بات کو، خدا کی مرضی کو اہمیت نہ دی، اور وہ ترسیس کو چلا گیا۔ جس جہاز میں وہ موجود تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں طوفان آ گیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو اہمیت نہیں دیتے، ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے، ہماری زندگیوں میں تکلیفیں آتی ہیں، ہماری زندگیوں میں نقصانات ہم ان چیزوں کے باعث اٹھاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ آئے آج اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق چلائیں، آئے آج اپنی زندگیوں کو اس کے لیے اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ خدا مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا۔ اور ہم ایک اور مثال لیں گے ہمارے اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح پر، ہمارے منجی پر۔ ہم ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی زمینی خدمت میں جب تک ان کی خدمت رہی، وہ باپ کے تابع رہے، وہ اپنی باپ کی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ انہوں نے ہر چیز میں، ہر کام میں باپ کی مرضی کو اہمیت دی، باپ کی مرضی کو جانا، باپ کی مرضی کو چاہا کہ ان کی زندگی میں، ان کے ہر کام میں، ان کے ہر فیصلے میں باپ کی مرضی شامل ہو۔ اور جب گتسمنی باغ میں جب وہ دعا کر رہے تھے اور باپ سے یہ التجا کر رہے تھے کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جی ہاں، ہمارے منجی نے، ہمارے شافی نے، ہمارے زندہ خدا نے اپنے آپ کو، باپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا، اور اس ساری دنیا کا بوجھ، ہمارے سارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا۔ آج ہمیں بھی اس کلام سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اس کلام سے یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کلام سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں کس طرف، کس ڈگر چل رہی ہیں۔ آج کچھ دیر کے لیے اس کلام پر غور کریں کہ کیا ہماری زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا ہم نے آج تک خدا سے یہ کہا ہے کہ خداوند میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو؟ اگر نہیں تو آئے دعا کریں، آئے روزے رکھیں، آئے اس کے سامنے گڑ گڑائیں
تاکہ آپ کی زندگیوں کا جو مقصد نہیں ہے، جو زندگیاں مقصد کے بغیر چل رہی ہیں، جن زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، جن زندگیوں میں تکلیفیں ہیں، جن زندگیوں میں خدا کا مسا نہیں ہے، خدا کی حضوری نہیں ہے، آئے خدا سے کہیں کہ خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں، مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ کلام آپ سب کی زندگیوں میں برکت اور بڑھوتی کا سبب بنے اور برومندی کا سبب بنے، اور اس کلام کو صرف اپنے تک ہی نہ رکھے بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے زیادہ برکت پائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔